बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारिफ कराना है जिनका नाम अबुल कलाम आज़ाद था। बरसगीर ने शायद ही कोई इतना बड़ा अदीब या इतना बड़ा दानिश्वर पैदा किया हो जितना अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद मक्का में पैदा हुए थे और उनके बारे में आपको दिलचस्प बात बता दूं कि अबुल कलाम आज़ाद न किसी स्कूल में गए, न किसी कॉलेज में गए और न ही किसी यूनिवर्सिटी में गए। सरोजनी नायडू ने अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कहा था कि जब अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए तो ये पैदा होते ही 50 बरस के थे। सारी जिंदगी किताबों से जुड़े रहे, पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे, लेकिन ये उस तरह नहीं थे कि कोई बयाना पकड़ के या रकम पकड़ के, उनके पास दलाइल थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसकी शर्त ये थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये किताब आप लोगों ने शाये करनी है। 1946 में उस अजीम दानिश्वर ने जो पेशगोइयाँ पाकिस्तान के बारे में की थी वो हर्फ बहर्फ सच्ची साबित हुई। यानी अभी पाकिस्तान बनने में 1 साल रहता था जब उन्होंने पेशगोइयाँ कर दी थी कि ये इस मुल्क के साथ होगा। अबुल कलाम आज़ाद वो शख्सियत थे जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर भारत का आइन बनाया, आइन दिया, और उसी आइन ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो जमहूरियत बना दिया और भारत तेजी से तरक्की करने लगा। आज भारत आपके सामने है। कितनी दफ़ा वहाँ पे फौजी मुदाखलत हुई है, कितनी दफ़ा वहाँ पे मार्शल लॉ लगा है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद ने जो पाकिस्तान के बारे में पेश गोइयाँ की थी, उससे पहले मैं ये बता दूं कि अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए 10.5 साल तकरीबन अबुल कलाम आज़ाद ने जो है वो जेल में गुजारे। बचपन में वो अपनी बहनों को इकट्ठा करते और एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर तकरीर करते थे। ये उनका शुरू से शौक था। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 11 पेशगोइयाँ थीं जो हर्फ बहर्फ पाकिस्तान के बारे में सच्ची साबित हुई, और आप हैरान होंगे कि वो कितने बड़े दानिश्वर थे और कितनी गहरी नजर रखते थे मामलात पे। मसलन पहली पेशगोई क्या थी? पहली पेशगोई थी कि क़याम, पाकिस्तान के क़याम के फौरन बाद पाकिस्तान सख्त मसाइल का शिकार हो जाएगा। ये पहली पेशगोई थी। और आप किताबें पढ़ लें, यानी कटी हुई लाशों की पूरी पूरी ट्रेनें पाकिस्तान आई। मुहाजिरीन का मसला, असासों का मसला, वो एक लंबी लिस्ट है। चले हम इसको इग्नोर करते हैं। दूसरी पेशगोई देखें। नाअहल सियासतदान अपने अमाल से मिलिट्री डिक्टेटरशिप को दावत देंगे, जैसा कि कई दूसरे इस्लामी ममालिक में हुआ। आप बताएं, अयूब खान पाकिस्तान बनने से 4 साल बाद, याहिया खान, जनरल ज़िया, मुशर्रफ, बाजवा आपके सामने है। ये उनकी दूसरी पेशगोई थी। लेकिन याद रखना है कि ये 1946 में की गई थी। तीसरी पेशगोई, पाकिस्तान भारी गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले दबा रहेगा। कोई शक है आपको? पाकिस्तान की पॉलिसी बनती ही कर्जों को हुजम देखकर है। अभी करें ना, ईरान की हिमायत करें, इसराइल की मुखालफत करें। क्यों? क्योंकि उधर IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। IMF ने झंडी दिखा देनी है
یہ تیسری پیشگوئی تھی کہ قرضوں میں دبا رہے گا۔ چوتھی پیشگوئی، پاکستان کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہیں گے اور جنگوں کا امکان رہے گا۔ 48 میں انڈیا کے ساتھ جنگ، 65 میں، 71 میں کارگل، پھر ایران کے ساتھ جھڑپ، افغانستان کے ساتھ تعلقات، رشیا کے ساتھ افغانستان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے 1946 میں کہا تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اچھے نہیں رہیں گے۔ پانچویں پیشگوئی کیا تھی؟ پانچویں پیشگوئی تھی پاکستان کے اندر سیاسی و مذہبی خلفشار رہے گا اور صوبائی جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ جاگ پنجابی جاگ، سندھو دیش، پختونستان، بلوچستان، اور پھر شیعہ، اور پھر سنی اور پنجابی، یہ 46 میں ابوالکلام آزاد نے بتا دیا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ سیاسی اور مذہبی افراتفری ہوگی۔ کبھی آپ ذہن میں لائیں کہ پاکستان میں سیاسی ہم آہنگی ہو۔ ابھی 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے اور اپریل چل رہا ہے، 2 مہینے نہیں ہوئے۔ ملک کی حالت دیکھ لیں کہ ملک میں سیاسی استحکام ہے۔ اس کے بعد اگلی پیشگوئی کیا تھی؟ بہت سمجھنے والی اور سننے والی بات ہے۔ ملک کی ساری دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے گی۔ نو دولتیے اور صنعت کار ملکی وسائل پر قابض ہو جائیں گے۔ دیکھ لیں، شریف خاندان، زرداری خاندان، اب محسن نقوی خاندان، اب یہ میمن، اب یہ سیگل، چند خاندانوں اور سرمایہ کار جو ہے وہ مکمل طور پہ قابض ہو جائیں گے اور دولت وہ صرف چند خاندانوں کے ہاتھوں میں جمع ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا پیشگوئی ہوئی؟ لوٹ کھسوٹ سے بنے ہوئے امراء اور غریبوں میں فساد اور جھگڑے ہوں گے۔ لوٹ کھسوٹ یعنی بل گیٹس کی طرح اوریجنل امیر نہیں، وارن بفٹ کی طرح محنت کر کے امیر نہیں، لوٹ کھسوٹ سے بنے ہوئے امیر اور نو دولتیے۔ شریف خاندان کس طرح امیر بنا ہے؟ زرداری ٹکٹ بلیک کیا کس طرح امیر بنا ہے؟ دوسرے جہاں پہ جو بھی امیر ہیں وہ 2 نمبر ہے، وہ دولت ڈکلیئر ہی نہیں کرتے۔ قاضی فائد عیسیٰ کی جائیدادیں لندن میں کس طرح بنی ہیں، جرنیلوں کی جائیدادیں جو ہے نا دوسرے ملکوں میں کس طرح بنی ہیں، اسی طرح۔ اور پھر غریبوں اور ان کے درمیان وہ کشمکش ہوگی کیونکہ لائف سٹائل میں فرق بہت زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد نوجوان طبقہ نہایت پریشان اور غیر مطمئن ہو کر مذہب سے دور ہو جائے گا اور پاکستان بننے کا اصول ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے اس وقت پاکستان میں تو وہ پاکستان کا نوجوان طبقہ ہے۔ تعلیم کے مسائل، تعلیم کی بھاری فیسیں وہ ادا کرنے کے بعد ڈگریاں لینے کے بعد بے روزگاری، اور پھر سوشل میڈیا، اور پھر معاشرے میں بڑھتی ہوئی عریانی اور فحاشی۔ آپ دیکھ لیں مذہب سے نوجوان کتنا دور ہے، اور یہ ملک بنا کس پہ تھا؟ یہ بنا تھا لا الہ الا اللہ پہ، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ مذہب سے دور ہو جائے گا نوجوان اور مسلمان، یہ اصول ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کی رائے ہے اور پیشگوئی ہے۔ اس کے بعد اگلی پیشگوئی تھی بین الاقوامی قوتیں سازشیں کر کے پاکستان کو اپنے قبضے میں لے آئیں گی۔ کوئی شک ہے آپ کو؟ رجیم چینج آپریشن کیا تھا؟ عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا تھا؟ یہاں پہ جو پالیسی ہے وہ واشنگٹن جو ہے وہ بناتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو ایک بار پھر ذکر کروں گا کہ یہاں ایران نے جو اسرائیل پہ حملہ کیا ہے تو پاکستان کا بیان آیا ہے کہ تفتیش ہے ہمیں، حالانکہ ان کی تفتیش کو کوئی ردی کی ٹوکری میں بھی نہیں ڈالتا، ان کو تفتیش ہے
یعنی تشویش ہے، تشویش ہے جی معاملات پہ. یہ نہیں کہ وہ ایران کے حق میں بیان دے دے کہ پہلے اسرائیل نے ایران کے قونصلیٹ پہ دمشق میں حملہ کیا، لہذا ایران نے بالکل ٹھیک کیا ہے. افغانیوں کا یہی موقف ہے. افغانیوں نے کہا ہے کہ چونکہ ایران کے قونصلیٹ پہ حملہ کیا تھا اسرائیل نے، لہذا ایران نے بالکل ٹھیک کیا ہے. لیکن یہ ایٹمی طاقت اس کو ابھی تشویش ہے کہ یہ غیر ملکی قوتیں اس کو زیر تسلط لے آئیں گی اور لے آئی ہیں. اس کے بعد پاکستان مسلسل دباؤ میں رہے گا. دوسرے اسلامی ممالک پاکستان کی قابل قدر مدد نہ کر سکیں گے، کیونکہ پاکستان ایلین ہے نا. اچانک نمودار ہوا. یہ جو عربز ہیں یہ اپنی جو ہے نا وہ اتنی تاریخ رکھتے ہیں اور ان میں عرب نیشنلزم ہے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ کے مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا تھا کہ دوسرے اسلامی ممالک وہ پاکستان کی خاطر خواہ مدد نہیں کر سکیں گے اور قدر بھی نہیں کریں گے پاکستان کی. وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں یا امریکہ کی بات سنتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد پاکستان 2 لخت ہو جائے گا. 1946 کی پیش گوئی 71 میں پوری ہوئی. اور کیوں 2 لخت ہو جائے گا یہ بھی سنیں. مشرقی پاکستان زیادہ عرصے تک مغربی پاکستان کا حصہ نہیں رہے گا. اب امپورٹنٹ ہے، بنگالی مسلمانوں نے کبھی کسی کی چودراہٹ قبول نہیں کی. یہ وجہ تھی، یعنی چاہے وہ ایوب خان کی چودراہٹ ہو، چاہے وہ یحییٰ خان کی چودراہٹ ہو، چاہے وہ بھٹو صاحب کی چودراہٹ ہو، بنگالی جو ہے وہ چودراہٹ تسلیم نہیں کرتے. 1946 میں اس مرد کلندر نے یا اس جو ہے وہ دانشور نے بتا دیا تھا کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو جائے گا. مغربی پاکستان اپنی چودراہٹ قائم رکھے گا، قائم رکھنے کی کوشش کرے گا، اور بنگالی مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے اور پاکستان ٹوٹ جائے گا. اور 1971 میں جو ہے وہ پاکستان ٹوٹ گیا. یہ وہ 11 پیش گوئیاں تھیں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے وہ 1946 میں کی تھیں پاکستان بننے سے پہلے، کیونکہ وہ نظریاتی طور پہ پاکستان بننے کے خلاف تھے. ان کا موقف ٹھیک تھا یا غلط تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ان کی اگر پیش گوئیوں پہ آپ نظر دوڑائیں تو آپ نے کامنٹس میں وہ لکھ دینا ہے کہ کون سی پیش گوئی ان کی غلط ثابت ہوئی ہے اور کون سی ان کی سچی ثابت ہوئی ہے. یہ اب میں مقدمہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں نے تاریخ درست کرنے کے لیے اور آپ کو ایک نئی چیز دینے کے لیے، کیونکہ پاکستان جن مسائل کا شکار ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آیا ان میں سے کتنی پیش گوئیاں جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی درست ثابت ہوئی. اتنی بڑی شخصیت کی وہ اپنے کومنٹس میں فیڈ بیک جو ہے اپنا لازمی دینا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے جو ہے وہ روزمرہ کے جو ہمارے ہیں، یعنی روزمرہ کے جو ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، ہم اس پہ جو ہے وہ آتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ آپ جو یہ جھگڑا دیکھ رہے ہیں نا ایران اور اسرائیل کا، اس میں اب یہ بات واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے اور مختلف جرائد نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ 2020 میں، یعنی 2020 سے عمران خان پہ شدید دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس دباؤ میں یا ان مذاکرات میں سعودیہ سر فہرست تھا. وہ چاہتا تھا کہ پاکستان اور سعودیہ وہ مل کر اسرائیل کو تسلیم کریں. اور اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا، کیونکہ محمد بن سلمان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ مثالی ہیں. وہ یہ چاہتے تھے. پھر جو دوسرا ملک تھا وہ تھا متحدہ عرب امارات، وہ بھی یہ چاہتے تھے
کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور پھر سب سے بڑا جو پاور پلیئر تھا پاکستان میں وہ تھا جنرل باجوہ۔ اس بات کی تصدیق وہ حامد میر بھی کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے بار بار عمران خان کو کہا، اور عمران خان سے کئی دفعہ ریکویسٹ کی گئی، کئی دفعہ جو ہے وہ ذرا سخت لہجے میں بھی کہا گیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن عمران خان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز جو ہے وہ ریاست ہے، اور اسرائیل وہ ریاست ہے جیسے کہ امت مسلمہ کے سینے میں خنجر جو ہے وہ گھونپا گیا ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں قائد اعظم کو اور اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں، کیونکہ اسرائیل نے مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کی بے حرمتی کرنا وہ اسرائیل کا روزمرہ کا جو ہے وہ دھندا ہے۔ وہاں پہ وہ مسلمانوں کو نماز بھی ادا نہیں کرنے دیتا، جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیتا، عید بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ تو یہ سارے دلائل جو ہے وہ عمران خان دیتے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بڑا کھل کے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا جائز حق نہیں مل جاتا، جب تک فلسطینیوں کو ان کی سرزمین واپس نہیں مل جاتی، جب تک فلسطینیوں کو عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت اور آزادی نہیں ملتی، اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آج یہ بات 100% درست ثابت ہوئی ہے۔ جو کچھ اسرائیل نے غزہ میں کیا اور کر رہا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کا جو موقف تھا وہ 100% درست تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو وہ عزت کی زندگی نصیب نہیں ہوتی اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے، تو اس وقت تک وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن یہ اب جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے کہ 2020 سے 22 تک عمران خان پہ اتنا شدید دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیونکہ رجیم چینج آپریشن میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ بہت سارے مطالبات جو ہے وہ عمران خان ایک کان سے سن کے اور دوسرے کان سے نکال دیتے۔ آپ سب کو یاد ہوگا جب HBO کے نمائندے نے وہ اڈوں کی بات کی تو عمران خان نے کیا جواب دیا تھا؟ عمران خان نے جواب دیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور یہ بڑے نئے الفاظ تھے یعنی ان کے کانوں کے لیے، کیونکہ وہ تو یہاں پہ زرداری کو ڈیل کرتے ہیں یا شریفوں کو ڈیل کرتے ہیں، اسی طرح یا جرنیلوں کو ڈیل کرتے ہیں کہ وہ ایک فون کال آئی رچرڈ اورمٹیج کی، وہ پتنی نئے وزیر خارجہ تھا، ادھر مشرف کو، اور مشرف نے سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا، اور جو ہے وہ ڈالروں کے لیے کتنے بندے مروا دیے افغانستان میں بھی اور وزیرستان میں بھی۔ تو ان کے کان تو جو ہے وہ یہ سننے کے عادی تھے کہ ٹھیک ہے جی ایک فون کیا اور جو مرضی کریں یہاں کے۔ لیکن عمران خان نے نہ صرف ڈرونز پہ اڈوں پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا بلکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ اس کے بعد ان کی سمجھ میں ایک ہی جو ہے وہ علاج آیا کہ عمران خان کو تبدیل کیا جائے، عمران خان کو ہٹا دیا جائے، اور جو اسرائیل کے یار ہیں، جو امریکہ کے یار ہیں، جو امریکہ کے سٹوجز ہیں، جو امریکہ کے پٹھو ہیں، ابھی حالات تھوڑے نارمل ہونے دیں۔ سعودی وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل بڑے آرام سے اور بڑی خوشی سے یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ جی یہ کچھ اپنا بیانہ پکڑیں گے، کچھ بتائیں گے کہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیں دی جائے، تو اسرائیل کو کیا آپ جس کو مرضی ہے شیطان کو بھی تسلیم کروانا ہے تو ہم اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کر لیں گے۔ تو عمران خان پہ بڑا شدید دباؤ تھا جو انہوں نے برداشت کیا۔ اس کے بعد نواز شریف کا جو انقلابی بننے کا کیڑا ہے، سنا ہے کہ وہ 4-5 دن سے یا ایک ہفتے سے وہ پھر کل بلا رہا ہے،
کیونکہ آپ نے پہلے جاوید لطیف کو سنا، آپ نے رانا ثناءاللہ کو سنا، آپ نے محمد زبیر کو سنا، کیونکہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ لیکن اب سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی، میں نے اس دن بھی ویلاگ کیا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا کس نے ہے۔ یعنی ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، یہ تو چچا بھتیجی نے مل کے، جس طرح مغل دیکھے نا، یعنی مغلوں کے کہ کوئی باپ کو مار رہا ہے، کوئی بھائیوں کو مار رہا ہے، تو اسی طرح چچا بھتیجی نے مل کے نواز شریف کا پتہ کاٹا ہے، پتہ صاف کیا ہے۔ ورنہ جو ہے نا کس نے جو ہے نا وہ نواز شریف کو دھوکہ دیا ہے؟ حکومت ان کے گھر میں۔ اب اصل میں نواز شریف نا پھر وہ کیونکہ منہ دکھانے کے قابل نہیں، وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں کس منہ سے عوام میں جاؤں۔ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ 6 ججز نے جو خط لکھا ہے کہ جی مداخلت ہوتی ہے، تو میں بھی درخواست دے کر فریق بننا چاہتا ہوں کہ 2017 میں مجھے بھی اسی طرح نکالا گیا تھا، وہی مجھے کیوں نکالا پھر 2017 والا۔ لیکن نواز شریف یہ بتانا پسند کریں گے کہ ان کے خلاف سازش کس نے کی تھی؟ یعنی یہ بھی تو بتانا پڑے گا نا کہ ان کے خلاف کس نے سازش کی تھی، وہاں پہ عدالت میں درخواست دی۔ وہ تو قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قاضی فائز عیسیٰ ان کے وکیل ہوں گے بغیر تنخواہ کے، بغیر فیس کے۔ لیکن وہ یہ تو بتانا پڑے گا کہ کس نے آپ کے خلاف سازش کی۔ آپ پھر تازے جو انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر عدالتوں نے کیا اس کا ازالہ نہیں کیا؟ جب آپ کو انگلینڈ سے وہ ہائی کمشنر نے الوداع کیا، جب عدالتیں ایئرپورٹ پر نادرا کے لیے پہنچ گئیں، جب عامر فاروق نے 2 منٹ مارے آپ کو کلیئر کرنے میں، جب کہ آپ نے ایک رسید نہیں دی، سوال وہیں پہ موجود تھا۔ ایون فیلڈ کہاں سے آیا، مے فیئر کہاں سے آیا، یہ جائیدادیں کہاں سے آئیں، سوال وہی تھا، کسی کا بھی جواب نہیں دیا۔ تو اب میاں صاحب ججوں کی جو ہے نا وہ گردنیں چاہتے ہیں، وہ ججوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں پھر درخواست دیتا ہوں۔ کیونکہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ابھی تک نواز شریف کو یقین نہیں آ رہا کہ 8 فروری کو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ نفرت کا اتنا لیول، یعنی ان کا جو لاہور سے زیادہ ان کا محفوظ ترین جو حلقہ ہوتا تھا نا وہ ہزارہ والی پٹی تھی، وہاں پہ مار پڑی، اور جس طرح مار پڑی شہزادہ گستاصب نے مار دی، 3-4 دن ایک دفعہ کاؤنٹنگ پھر کاؤنٹنگ، یعنی 4-5 دن تک وہ نواز شریف کے منہ پہ کالک ملتے رہے کہ آپ ہار گئے، آپ ہار گئے، آپ ہار گئے۔ لاہور میں ہارے ہیں، پتہ ہے نواز شریف کو، پتہ ہے کہ جی وہ ڈاکٹر جاسمین راشد سے لمبی لیڈ سے آ رہے ہیں۔ نواز شریف ابھی تک اس ذہنی کیفیت میں ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جی درخواست دوں گا، دے درخواست۔ اصل میں وہ پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کا یا نظر آنے کا ڈھونگ جو ہے وہ رچانا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کو بار بار بتا چکا ہوں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ یہ جی رہے ہیں 80 میں، یہ جی رہے ہیں 90 میں، یہ جی رہے ہیں 2000 میں۔ ان کو کسی چیز کا کوئی نہیں پتا کہ پلوں کے نیچے سے کتنا پانی جو ہے نا وہ گزر گیا ہے، کتنی قوم نے آپ کی نورہ کشتی دیکھی ہے، 85 سے قوم نورہ کشتی دیکھ رہی ہے آپ کی۔ اور میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ اس ملک پر نا 47 سے لے کر 3 قوتوں نے حکومت کی ہے۔ پہلے نمبر پہ جرنیل، دوسرے نمبر پہ نون لیگ، تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی۔ اگر ملک میں کچھ اچھا ہوا ہے تو یہ تینوں ذمہ دار ہیں، اور اگر ملک یہاں تک پہنچا ہے، بے روزگاری، مہنگائی، دہشت گردی، کرائے کی بندوق، کسان لٹ گئے، ابھی کسانوں کا حال دیکھیں، یہی 3 ذمہ دار ہیں، یہی تین طاقتیں ذمہ دار ہیں، انہوں نے ملک کا یہ حال کیا ہے۔ تو اب نواز شریف وہ اپنی پرانی ساکھ بحال کرنے کے لیے، کیونکہ یہ طے ہے کہ ان کا دور لد گیا، نون لیگ یہ ابھی بدماشی سے، یعنی بوٹ صاف کر کے، اس کے علاوہ لیٹ کے، اس کے علاوہ جو ہے نا زبان سے جو ہے نا بوٹوں کے تلوے، یعنی ایک تو بوٹ اوپر سے ہوتا ہے نا، ایک بوٹ کا جو تلوا ہوتا ہے، یعنی وہ انہوں نے چاٹے ہیں، انہوں نے زبان سے،
اور ان کو یہ حکومت ملی ہے، ورنہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، نون لیگ کے ساتھ جو ہوا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا سوائے سندھ کو چھوڑ کے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب وہ پھر ان کو کیڑا ہلکا ہلکا تنگ کر رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جائیں، وہ چی گویرا بن جائیں، وہ چارلس ڈیگال بن جائیں، لیکن قوم ان کے مکروہ چہروں کو، ان کی نورہ کشتی کو وہ بہت اچھی طرح سے پہچان بھی چکی ہے اور 8 فروری کو ان کو جواب بھی دے چکی ہے۔ اور آخری بات جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے خطاب کیا ہے کہ یہ جو فوجی ہے نا، یہ بھی اللہ کا سپاہی ہے، اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس بھی جو ہے وہ اللہ کے سپاہی ہیں، وہ بھی اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن اور جنگ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ یہ کہ جی عوام کو صراط مستقیم پہ رکھنا ہے۔ یہ ویسے رپورٹ جو ہے نا، یہ کی ہے سمیع ابراہیم صاحب نے، میں ان کو نقل کر رہا ہوں کہ جی وہ عوام کو، ان کا کام ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے سپاہی ہیں، یہ تو فارغ ہو گئے، پنجاب پولیس ہو گئی، FIA ہو گئی، نیب ہو گیا، فوج ہو گئی، یہ اللہ کے سپاہی ہیں، باقی بچ گئی عوام۔ تو یہ چونکہ اللہ کے سپاہی ہیں تو ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے 25 کروڑ لوگوں کو صراط مستقیم پہ رکھنا ہے، سیدھے راستے پر رکھنا ہے۔ اور 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر رکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے گھروں کا حال دیکھیں، لوگوں کے دروازوں کا حال دیکھیں، لوگوں کی دیواروں کا حال دیکھیں، لوگوں کے کاروبار کا حال دیکھیں۔ یعنی کسی کی بیٹی کا جہیز لوٹ کے لے گئے، اسلم اقبال کی، اور عمران ریاض خان کی دادا کی گھڑی اٹھا کر لے گئے، گھڑی کے علاوہ 30 لاکھ کا سامان اٹھا کر لے گئے۔ پھر جس طرح وہ ووٹوں والے ڈبے اٹھائے اور کھولے۔ تو یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ عوام کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے ہیں کہ عوام سیدھے راستے پر رہیں، عوام بھٹکے نہ، عوام جو ہے نا، عوام کی منزل جو ہے وہ جنت ہو، عوام بخشے جائیں۔ اس لیے یہ جو پولیس ہے، یہ فوج ہے، یہ FIA ہے، یہ نیب ہے، یہ رینجرز ہے، یہ یعنی جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ رینجرز نے کس طرح، میرا خیال ہے اگست تھا جب عمران خان کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے توڑے اور عمران خان کو اٹھایا وہاں سے کہ عمران خان کو ہم نے صراط مستقیم پہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کور کمانڈر پہ ہاؤس پہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن کوئی وہاں پہ نہیں پہنچا کہ ہم بعد میں ان کو صراط مستقیم پہ وہ رکھیں گے۔ بھاول نگر میں وہ ایک واقعہ ہوا، میرا خیال ہے کوئی آدھے گھنٹے میں وہاں 50 کہ پتہ نہیں سینکڑوں وہ پہنچ گئے اہلکار، اور انہوں نے پنجاب پولیس کی عید الفطر جو ہے نا، وہ مجھے بڑا پسند آیا، عید الفطر منائی انہوں نے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر۔ تو لیکن کور کمانڈر ہاؤس وہ لوگ سارا کچھ کرتے رہے، ہر کوئی چل ہو کے تماشے دیکھتا رہا۔ بہرحال یہ ہیں سارے بقول سمیع ابراہیم کے اللہ کے سپاہی، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ 25 کروڑ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ صراط مستقیم پہ رہیں، سیدھے راستے پہ رہیں۔ اگر سیدھے راستے سے ادھر ادھر کیا، اگر بولنے کی کوشش کی، اگر کوئی ریلی، اگر کوئی جلسہ، اگر کوئی جلوس، اگر کوئی کھل کے سانس لینے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ دیں گے، کیونکہ ہمارا کام آپ کو سیدھے راستے پر چلانا ہے۔ پچھو ڈانگ لے کے لائن میں 25 کروڑ کو کر کے پچھو مارنیاں ڈانگاں، پچھو مارنے بیند کہ تساں سیدھے راستے سے سارے چلو، کیونکہ اساں تا اللہ نے سپاہیاں۔ سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کومنٹس، خاص کر مولانا ابوالکلام آزاد کی پیش گوئیوں پہ آپ نے لازمی کومنٹس کرنے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔